वो चीजें कर लेती जो उन्हीं के काम की चीजें। समझ पा रहे हैं आप? वरना हर अमल के फर्ज होने का डर क्यों नहीं सताता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तो अंदाजा लगाइए कि जो अमल हमारे लिए इतना फायदेमंद कि नबी को डर लगता था कि कहीं यह अमल उम्मत पर फर्ज नहीं हो जाए, हम उसे इतने हल्के में ले लेते हैं कि खास तौर पर हमारी जमात के इलाकों में मैं दसियों सालों से रमजान में जाकर देखता रहा हूं, मैंने महसूस किया है सिर्फ हमारी जमात की मसाजिद में इशा की नमाज में 200 नमाजी, तरावी में 20। समझ रहे हैं? मैं जगहों का नाम नहीं ले सकता, वरना मेरी इन आंखों ने ऐसी मस्जिदें देखी हैं कि इशा की नमाज में 500 लोग और तरावी में 50 भी नहीं। तो ये 450 लोगों ने तरावी को इतने हल्के में कैसे ले लिया? कैसे उनको लगता है कि ये हमारे लिए जरूरत ही नहीं है? अरे जरूरी नहीं है, ये तो अल्लाह ने हम पर करम किया ना कि फर्ज नहीं किया, मगर हमारे लिए कितनी जरूरत है हम ये भी याद नहीं रख पाए, हम भूल गए। आपको मैं महसूस कराना चाहूंगा, रमजान की किसी भी तारीख में रामपुर में जहां मैं होता हूं मस्जिद मोहम्मदी में आइए, यकीन माने आप खुश हो जाएंगे। अगर हमारी मस्जिद में रमजान में 400 लोग इशा की नमाज पढ़ने आते हैं तो 399 लोग भी तरावी में नहीं, 400 तरावी में होते। हमने कभी अपनी जमात के लोगों को तरावी को हल्के में लेने का सबक ही नहीं दिया। कभी हमने ये बताया नहीं कि ये फर्ज नहीं है इसलिए जो चाहे पढ़े जो चाहे नहीं पढ़े। हमने कहा ये फर्ज नहीं है, ये अल्लाह का करम है, मगर हम इसे छोड़ दें ये हमारी बदनसीबी, ये मगफिरत का सबब है। और जो रमजान से मगफिरत हासिल ना कर सके वो बदनसीब है। तो हम इसे रमजान भर छोड़कर अपनी बदनसीबी का इंतजाम करें। हमने क़ियामुल लैल की रमजान में उसी तरह अहमियत बताई है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में क़ियाम की फजीलत बताते थे। आ गई बात समझ में? हमारे यहां सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह क़ियाम करते हैं, सभी लोग क़ियाम लैल करते हैं। दूसरी बात, क़ियाम रमजान का मतलब पहली तारीख से आखिरी तारीख तक तरावी पढ़ना होता है। एक रात में कुरान सुन लेना क़ियाम रमजान, क्योंकि सियाम रमजान कब से कब तक फर्ज है भाई? रोजे रमजान के कब से कब तक फर्ज है? पहली तारीख से, क्योंकि रमजान महीने का नाम है और महीना पहली से आखिरी तारीख तक को कहते हैं। जैसे रमजान के पहले दिन से आखिरी दिन तक के रोजे फर्ज हैं, इसी तरह रमजान के क़ियाम से जो फजीलत हासिल होगी वो पहली तारीख से आखिरी तारीख तक क़ियाम करने की। अब हमने अजीब और गरीब समाज में देखा है कि भाई माह रमजान में तरावी में एक कुरान सुनना होता है, पता नहीं कहां से लाए। हमने तो शरीयत में ये कहीं नहीं पाया कि एक रात में 6-6 हाफिज लगा के आप किसी तरह बुलेट ट्रेन चला के कुरान सुना दो। कोई ताजिर एक रात में कुरान सुन लेता है, कोई 3 रातों में, कोई 5, कोई 7, कोई 10, कोई 15। और हमारे यहां भी आमतौर पर शायद पता नहीं 23, 25, 27 में नहीं करें, आखिरी तारीख तक क़ियाम कराएं, और उसी दिलचस्पी और दिल जमी के साथ जिस दिलचस्पी के साथ पहली तारीख को किया था, क्योंकि यह हुसूल मग़फ़िरत का सबब है, इसको हल्के में ना लें। दूसरी, पहली बात क़ियाम रमजान मग़फ़िरत का सबब है, और दूसरी बात क़ियाम रमजान कुछ रातों के क़ियाम का नाम, बल्कि पूरे महीने का। ठीक है? अब तीसरी बात, क़ियाम रमजान के बारे में जब भी रमजान का महीना करीब आता है पूरे मुल्क में तज़किरा, बहस, तकरार छिड़ जाती है। किस बात पर? तरावी 8-20, 8-20, 8-20। ठीक है? अब देखिए, मैं आपको इस दलदल में फांसना ही नहीं चाहता, मैं तो आपको वो बताना चाहता हूं जिस तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावीह की 20 रकअतें कभी नहीं पढ़ी हैं। ये उम्मत के तमाम उलमा को अच्छी तरह मालूम है। हर मसलक के उलमा ने कहीं ना कहीं अपनी किताबों में यह लिख रखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरावीह पढ़ी है उसकी रकअतें तो 8 ही, वित्र के साथ 11 है। ठीक है? ये तो 20 रकअतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी, ये वाज़ेह। हमारी जो कमी होती है वो क्या, कि हम रकआत की तादाद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैच कराने की इस कदर कोशिश करते हैं
کہ ہماری جان نکلے تو نکلے مگر 8 سے کم زیادہ نہیں ہو. رکعات کی تعداد میچ کرانے کی ہم اتنی فکر کرتے ہیں مگر رکعات کی کوالٹی میچ کرانے کی فکر دکھائی نہیں دیتی. یہاں ہم چوک رہے ہیں, یہاں ہم چوک رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ دیکھیے پھر سے میں بتاؤں, میری نظروں نے اپنی جماعت کی ایسی مسجدیں دیکھی ہیں جہاں 8 تراویح علم طرح سے پڑھائی جا رہی ہیں. کس سے؟ علم طرح سے 8 تراویح. میں نے ایسی مسجدیں دیکھی ہیں اپنی جماعت کی. ہم نے اپنی جماعت کی ایسی مسجدیں دیکھی ہیں جہاں 8 تراویح سراٹے کے ساتھ پھڑا پڑ پڑھا کے نکال دیا جا رہا ہے. ہم نے اپنی مسجدیں دیکھی. میں آپ کو بتاتا ہوں, کبھی آپ میں سے کسی کو اگر توفیق ملے تو ایک حدیث پڑھ کے دیکھنا. اور وہ حدیث کون سی جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی. کبھی اس حدیث کو نکالیے اور آپ اس حدیث کو کبھی خود سے پوری پڑھیے. کتنی پڑھیے؟ پوری. کیونکہ جتنی یہ حدیث آج تک ہم نے سنی ہے نا, اس حدیث میں اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے جس طرف ہم نے دھیان نہیں دیا ہے, دینے کی ضرورت تھی. ایک بات محسوس کرا دوں, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, حدیث کی جتنی کتابیں لکھی گئی لگ بھگ ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. معلوم ہے نا سب کو؟ اب میں آپ کو محسوس کراتا ہوں کہ اس حدیث میں کس طرف ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. پہلی بات, ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام, کیا پوچھتے ہیں؟ رمضان میں قیام, ہاں رمضان میں تراویح کتنی پڑھتے تھے. یہی محسوس کرانا تھا. آپ لوگ حدیث نکالیں اور دیکھیں, اس صحابی نے یہ پوچھا ہی نہیں تھا کتنی پڑھتے تھے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ہم لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام اللیل کتنی کرتے تھے, ہے نا, رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے, یہ پوچھا. لیکن آپ اس حدیث کو پڑھیے, اس حدیث میں یہ سوال ہی نہیں تھا کہ کتنی پڑھتے تھے. اس حدیث میں سوال یہ تھا کیسی پڑھتے تھے. کیا سوال تھا؟ میں آپ کو محسوس کراؤں, جو لوگ بھی دلچسپی رکھتے ہیں. صحابی آ کر پوچھتے ہیں کیف کانا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان. اور کیفا جو ہے نا, کیفا یہ کیفیت پوچھنے کے لیے ہے. یہ کمیت, عربی میں کتنی کہتے ہیں, کم. عربی میں کم کا معنی ہوتا ہے کتنا, اور کیف کا معنی کیسا. تو یہ اس حدیث میں کمیت نہیں پوچھی گئی, تعداد نہیں پوچھی گئی, کیفیت پوچھی گئی. کیا پوچھی گئی؟ ہاں, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیفیت بتانے سے پہلے تعداد بتا دی. یہ تو سوال ہی نہیں تھا, یہ تو سوال تھا ہی نہیں. وہ تو اپنی طرف سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دی. کیا بتایا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ. حدیث پوری ہو گئی, حدیث پوری ہو گئی. یاد رہے, امانت داری سے کہوں تو ہم میں سے بہت کم لوگوں نے اس حدیث کو اس کے بعد کبھی پڑھنے کی زحمت کری ہو. بہت کم. بس ہم اتنی ہی سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان غیر رمضان میں 11 سے زیادہ, بس ہمارا کام ہو گیا. مگر حدیث کے آگے کا جملہ یہ ہے کہ ان 8 میں سے شروع کی 4 رکعتیں جب آپ پڑھتے تھے تو ان 4 رکعتوں کا حسن اور ان کا طول مجھ سے نہ پوچھو. یہ اسی حدیث کا جملہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی وہ 4 رکعتیں اتنی حسین ہوتی تھیں اور اتنی طویل ہوتی تھی. حسین رکعتیں کس کو کہتے ہیں؟ حسین رکعتیں. علماء نے لکھا ہے کہ رکوع, سجدے, قومے, جلسے اور تمام اعضاء, تمام حصے قیام اللیل کے, تراویح کے بڑے اطمینان اور شاندار طریقے سے ادا کرتے, تبھی تو نمازیں حسین ہوں گی. اور طویل کا مطلب صرف قیام سے, قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ پوچھو ہی مت. یہ بتائیے, آپ سب کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کا قیام کرتے تھے, قدم سوج جاتے تھے. کبھی آپ نے
ان حکیم صاحب سے پوچھئے کہ ایک آدمی رات بھر اٹھک بیٹھک کرے تو قدم سوجیں گے یا ایک ہی حالت میں کھڑا رہے تو قدم سوجیں گے؟ پوچھئے کیا لگتا ہے کیسے سوچتے ہیں قدم؟ ایک حالت میں کھڑے رہنے پر قدم. رکعتیں زیادہ نہیں ہوتی تھی، رکعتوں کی طوالت لمبی ہوتی تھی، لمبی رکعتیں پڑھتے تھے تبھی جا کر تو قدم سوچتے تھے. اس صحابی کا ذکر آپ نے سنا کہ رات کو ایک بار رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، چھوٹے سے بچے تھے، ہاں چھوٹے سے بچے تھے، الٹے سائڈ میں کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کر دیا. پھر اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ شروع کر دی. ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کوئی سورت بیچ میں چھوڑتے نہیں ہیں، تو انہوں نے سوچا آج تو میں پھنس گیا. سورہ بقرہ شروع ہو گئی، سورہ بقرہ مکمل ہوئی، اگلی سورت شروع کر دی. وہ کہتے ہیں میرے دل میں تو خیال آ گیا کہ نماز چھوڑ کے بھاگ جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں قیام اللیل کے رات کی نماز کی ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء 6 پاروں میں پھیلی ہوئی 3 سورتیں پڑھ دی. اب پتہ ہے ہمارے سماج کے لوگوں کو لگتا ہے کہ 20 رکعتیں پڑھ دو چاہے 23 منٹ میں باہر پھینک دو. باقاعدہ ریکارڈ آپ آن ریکارڈ دیکھیے، یوٹیوب میں آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے کہ فلاں جگہ کے امام 23 منٹ میں 20 رکعت پڑھا کے باہر کیا کر دیتے ہیں. ارے ویڈیوز میں لکھا ہوا ہے کہ 23 منٹ میں 20 رکعت پڑھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. بھائی 23 منٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا اگر ایک رکعت پڑھے تو کیا وہ 20 رکعتیں 20 ہونے کی وجہ سے زیادہ ہو جائیں گی؟ ہاں، یا اتنی دیر میں کوئی ایک رکعت پڑھے تو وہ ایک رکعت کی اہمیت اتنی ہوگی جتنی اتنی دیر میں اس نے 20 پڑھ دی. تو گنتی کا معاملہ اتنا پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے جتنا پسندیدہ کیفیت کا معاملہ ہے. ہم خوش نصیبی ہے کہ گنتی میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کر جاتے ہیں، مگر ہماری خوش نصیبی یہاں کم رہ جاتی ہے کہ ہم کیفیت میں نبی کی نماز کے ساتھ میچ نہیں کر پاتے. یاد رہے کہ ہمارا قیام رمضان سکون سے ہونا چاہیے، اطمینان سے. باقاعدہ میں نے سنا ہے حافظ جی سے کہا جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ کو ثنا پڑھنی ہے اور اس کے بعد جب بھی ہاتھ باندھیں گے تو ثنا بھی نہیں پڑھنی. اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ثنا بھی نہیں پڑھنی آپ کو. اتحیات پڑھ کے درود پڑھیں اور سلام پھیر دیں. کیا ہے یہ سب؟ ہاں، سجدوں کو تو اتنے چھوٹے کر دیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ 2 سجدے ہو گئے یا 1 ہو گیا. یہ کیسا قیام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قیام آپ نے سنے؟ قدم سوج جاتے تھے. صحابہ کرام کا سناؤ. موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تراویح کا امام بنایا تھا. تراویح کا پڑھیے، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ دونوں امام ایک ایک رکعت میں 200 آیتیں پڑھتے تھے. یقرؤون بالمئین، کتنی آیتیں پڑھتے تھے؟ 200 آیتیں ایک ایک رکعت میں پڑھتے تھے. اور ہماری حالت یہ ہوتی تھی کہ لاٹھی اور دیواروں سے ہم، تو یہ کوئی نئی حدیث ہے تو آپ کے لیے نہیں ہے، آپ نے یہ سب سن رکھی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اٹھک بیٹھک کری اور 15 منٹ میں 8 رکعت پڑھی، نکل گئے. ہم نے سنت کے مطابق تراویح پڑھ لی. ہاں، یہ سنت کے مطابق تراویح ہے، صرف تعداد میچ کر لی اور سنت ہو گئی. آپ کی تراویح کم سے کم ایسی ہونی چاہیے نا، آپ کو لگے کہ آپ نے قیام اللیل کیا ہے. اور قیام اللیل میں مدت اہم ہے، گنتی اتنی پسندیدہ نہیں ہے جتنی مدت پسندیدہ ہے. ایک بار دلچسپی کے لیے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں. آپ سورہ مزمل پڑھیے، 29ویں بارے میں ایک سورہ ہے سورہ مزمل. سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروعاتی نبوت کے زمانے میں قیام اللیل کا حکم دیا ہے. آپ دیکھیں گے وہاں پر قیام اللیل کی مدت بتائی ہے، گنتی نہیں بتائی. یہ کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ٹھیک ہے، اب یہاں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے مدت بتائیے کہ آپ راتوں کا قیام کیجئے. کبھی نصف اللیل قیام کیجئے، آدھی رات قیام، اور کبھی نصف سے تھوڑا کم جسے تہائی رات کہتے ہیں، اور کبھی نصف سے تھوڑا زیادہ جسے 2/3 کہتے ہیں. یعنی کبھی آدھی رات قیام کیجئے، کبھی 1/3 اور کبھی. تو اب 1/3 میں رکعتیں کتنی ہو جائیں؟ تو کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گنتی میچ کرنے کی فضیلت. بھائی ہم خوش نصیب ہیں، گنتی بھی میچ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب جو ہے وہ مدت صلاۃ ہے، تعداد صلاۃ
نہیں. محسوس کر پا رہے ہیں آپ یا نہیں؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رات میں 2,000 رکعتیں نہیں پڑھی؟ ہم تو کہانیاں سنائی جاتی نا کہ فلاں ولی تھے ایک ایک رات میں 2,000 رکعتیں پڑھتے تھے. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2,000 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعتیں ایسی ہوتی تھی کہ ان کی 2 رکعتیں آج کی 2,000 کے برابر ہو جاتی تھی. تو ہمیں 8 ہی پڑھنی ہے، 3 وتر کے ساتھ 11 ہی کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تعداد مشہور اتنی تھی، مگر جلدی والی، چھوٹی چھوٹی نہیں، بدصورت نہیں. بدصورت کا مطلب کیا ہوگا؟ رکوع اور سجدے کا پتہ ہی نہیں، جلسہ اور قوما کا پتہ ہی نہیں، اتحیات میں بیٹھے نہیں کہ سلام پھیر دیے، سنا ہی نہیں پڑھ رہے ہیں. خوبصورت اور ہماری جان کے مطابق، ہماری استطاعت کے مطابق لمبی نماز ہونی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرح، مگر تسلی اور اطمینان والی نماز. رتل القرآن ترتیلا سے پتہ چلتا ہے کہ قیام اللیل میں بھی قرآن کیسے پڑھنی ہے؟ ترتیل کے ساتھ، اطمینان سے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی. آگے بات سمجھ میں. آج کی آخری بات، حصول مغفرت کا تیسرا ذریعہ ہے قیام لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کے بارے میں آپ لوگوں کو اختلاف میں ڈالنے نہیں آیا ہوں، مگر کچھ چیزیں ایسی محسوس کرانا چاہتا ہوں جس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے. دیکھیے، لیلۃ القدر رمضان کی کتنی راتوں میں ممکن ہے؟ جی، رمضان کی کتنی راتوں میں لیلۃ القدر ممکن ہے؟ جی، اختلاف ہو گیا. ہاں، کتنی راتوں میں؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بعض لوگوں نے 10 کہا. 10 راتوں میں ممکن ہے. کتنی؟ ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی بے جوڑ 5 راتوں میں لیلۃ القدر ممکن ہے. جی نہیں، رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں لیلۃ القدر ممکن ہے. ہاں، ان 10 میں سے 5 بے جوڑ میں تھوڑی زیادہ ممکن ہو جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں یا نہیں؟ آخر کی 10 راتوں میں لیلۃ القدر ممکن ہے، مگر ان میں سے 5 بے جوڑ راتوں میں اس سے زیادہ ممکن ہے، اور بالکل اخیر کی راتوں میں، خاص طور پر 27 میں اور زیادہ ممکن ہے. ہمارے علماء، میں اپنی جماعت کے علماء کے حوالے دے کر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ایک بار آپ یوٹیوب پر سرچ کریں کہ لیلۃ القدر کن راتوں میں ممکن ہے. ابو زید ضمیر صاحب آپ کو کہتے ہوئے مل جائیں گے کہ آخری عشرے کی کسی بھی رات میں لیلۃ القدر ممکن ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی 5 بے جوڑ راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں میں سے ایک حکم ہے. سارے حکموں کو ملائیے تو کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے کتنے دنوں کا؟ 10 دنوں کا. ٹھیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی راتیں جاگتے تھے. کتنی راتیں؟ 10 راتیں. ٹھیک. باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب آخری عشرہ آتا کمر کس لیتے، راتوں کو بیدار رہتے اور بیویوں کو بھی جگاتے تھے. کتنی راتیں؟ 10 راتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باقاعدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں کسی 10 دن میں عبادت میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے جتنی رمضان کے آخری عشرے میں کرتے. کتنی راتوں میں؟ 10. ٹھیک. اور آپ میں سے جن لوگوں کو آج رمضان میں عمرہ وغیرہ کی توفیق ملی ہو، میں انہیں یاد دلا دوں. نہیں بھی توفیق ملی تو آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. حرمین میں، مکہ کے کعبہ میں اور مدینہ کے مسجد نبوی میں ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں تہجد کے وقت میں ایک اور قیام لیلۃ القدر کے طور پر ہوتا ہے. جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہر سال رمضان میں مسجد نبوی اور مسجد حرام میں رمضان کا قیام جو شروع رات میں ہوتا ہے وہ تو مسلسل چلتا ہی ہے، پہلی سے آخری تاریخ تک. آخری عشرے میں تہجد کے وقت پھر سے ایک اور قیام ہوتا ہے، اور وہ لیلۃ القدر کے قیام کے طور پر. آگے بات سمجھ میں؟ اور وہ کتنی راتوں کا قیام ہوتا ہے؟ پوری 10 راتوں کا قیام ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے بچپن میں میری جتنی بھی عمر ہے، میرے بچپن میں ہم یہ سنتے تھے کہ بھائی رمضان میں ایک بڑی رات آتی ہے. اس ٹائم لوگوں کو بس اتنا ہی پتا تھا ایک بڑی رات آتی ہے. 27ویں کی رات ہی ہم لوگ سنتے تھے بچپن میں. کسی نہ کسی کو تو یاد ہوگا. پھر ہمارے کچھ
بچے پڑھنے گئے، عالم بن کر آئے تو انہوں نے کہا بھائی 5 راتیں ہوتی ہیں، ایک رات نہیں ہوتی ہے، ہاں یہ راتیں ایک نہیں ہوتی بلکہ 5 ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کبھی 1 میں تھے، 5 میں آئے، مگر یاد رہے کہ کہیں تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے کوئی رات مس نہیں ہو جائے۔ ہمارے علماء کا ماننا ہے کہ ہر سال رمضان میں لیلۃ القدر سیم رات میں ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کسی سال رمضان میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر شروعات میں ہو سکتی ہے، کس سال اخیر میں ہو سکتی ہے، کس سال کسی رات میں، کس سال کسی رات میں۔ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں لیلۃ القدر منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تو ہمیں مغفرت کے حصول کے لیے ان تینوں کاموں کا دھیان رکھنا ہے: صیام رمضان، قیام رمضان اور قیام لیلۃ القدر۔ ٹھیک ہے، اب قیام لیلۃ القدر کے بارے میں ایک اور چیز محسوس کرا دوں۔ لیلۃ القدر میں ہمیں جو کام کرنا ہے، شریعت نے اس کا نام قیام کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ تقریریں، نعت، حمد، چائے، سویاں، ناشتے، یہ سب کرتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر میں کرنے کے کام نہیں ہیں۔ باقاعدہ دنیا کے معتبر اور معروف مفتیان کرام کا، محققین مفتیان کا یہ فتویٰ آپ کو مل جائے گا کہ آخری عشرے کی راتوں میں تقریریں وغیرہ کروانا بدعت ہے۔ سمجھ پا رہے ہیں؟ پتہ نہیں ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ بھئی آخری عشرے میں دور دور سے، ساؤتھ میں تو اور زیادہ، یہاں تو پھر بھی غنیمت ہے، ساؤتھ میں تو باقاعدہ آخری عشرے کے لیے علماء بک کر کے منگائے جاتے ہیں، رات بھر تقریریں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھئی تقریر سننا ثواب نہیں ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس رات ثواب کا کام کرنا ہے، یہ کہا کس نے؟ اس رات قیام کرنا ہے، یہ کہا ہے؟ اس رات کیا کرنا ہے؟ یہ بتائیے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا کیا ہے؟ تو لیلۃ القدر میں یتیم ڈھونڈ کے پوری رات سہلائے اس کو، اور یہ کہیں کہ بھائی ثواب کا کام ہی تو کر رہے ہیں۔ شاید شیخ محترم کو ہنسی آ جائے کہ بیوی کے ساتھ بہترین وقت گزارنے پر صحیح بخاری میں ثواب بتایا گیا ہے معلوم آپ لوگوں کو یا نہیں؟ تو ہم ایسے ثواب کا کام کریں گے لیلۃ القدر میں؟ لیلۃ القدر میں بندہ اللہ سے ایسا جڑ جائے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان اور کوئی، لیلۃ القدر میں قیام معتبر ہے، قیام کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نے اب سال بھر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض علماء نے یہ کہا ہے، اس پر توجہ دیجئے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے آخری عشرے میں کسی نماز کے بعد ایک درس بھی رات میں ثابت ہو تو دکھا دیجئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا کام ہی دین سمجھانا تھا، مگر ان 10 راتوں میں آپ اللہ سے جڑ جاتے تھے اعتکاف کے طور پر۔ نماز پڑھی خیمے میں، نماز پڑھی خیمے میں، ساری تقریریں زندگی بھر ہوں گی، ان 10 راتوں میں آپ عبادت کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم نے شروع سے ابھی تک کیا سنا؟ رمضان مقصد کے تحت گزاریں تو خوش نصیبی، اور مقصد حاصل نہ کر سکیں تو رمضان کے 2 مقاصد ہیں، پہلا مقصد تربیت، دوسرا مقصد مغفرت۔ ٹھیک ہے، تربیت میں 2 چیزیں ہیں، زبان اور شرمگاہ۔ زبان کی تربیت 2 طرح سے، کیا اندر لیں گے اس کی تربیت، اور کیا باہر نکالیں گے اس کی تربیت، اور شرمگاہ کا کہاں استعمال کریں گے کہاں نہیں کریں گے اس کی تربیت کے لیے رمضان کے روزے۔ ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان کا دوسرا مقصد مغفرت۔ مغفرت کے اسباب 3 ہیں: صیام رمضان، قیام رمضان اور قیام لیلۃ القدر۔ مگر ان تینوں اعمال کے ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ دلچسپی کی شرط ہے۔ تو اگر ہم رمضان کے روزے دلچسپی کے ساتھ نہ رکھیں، اور قیام اللیل یعنی رمضان کی تراویح پورا مہینہ پہلی صف میں دوسری صف میں دلچسپی کے ساتھ پابندی کے ساتھ نہ کریں تو ہم خوش نصیب نہیں۔ ایک تو لوگ تراویح پڑھتے نہیں ہیں، اوپر سے جو پڑھتے ہیں ہر 2 رکعت میں پچ سے باہر پتہ نہیں کیا ایسا کرنے لگ رہے ہیں، جبکہ آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو ملیں گے کچھ لوگ جہاں شروع کرتے ہیں وہیں، کیونکہ انہیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دوران پیاس بھی لگ سکتی ہے، ضروریات فلاں فلاں، وہ ساری تیاری کر کے آتے ہیں کہ جہاں سے۔ اور یاد رہے، امام کے ساتھ تراویح شروع کرنا اور امام کے ساتھ تراویح ختم کرنا یہ ایک اور فضیلت کا کام ہے۔ ماہ رمضان کی تراویح سے مغفرت تو حاصل ہوگی، مگر امام کے ساتھ شروع کر کے امام کے ساتھ ہی ختم کریں گے تو ہر رات پوری رات کا قیام الگ سے اجر میں لکھا جائے گا۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر لیلۃ القدر کا قیام، یہ تینوں عبادات ایمان کی حالت میں دلچسپی کے ساتھ کریں گے تو گزشتہ تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ پتہ چلا کہ رمضان کے دو مقصد میں سے ایک مقصد کا تعلق ماضی سے ہے اور ایک مقصد کا تعلق مستقبل سے ہے۔ ماضی کے گناہوں، گزشتہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے اس لیے رمضان آتا ہے، اور آئندہ رمضان تک کی تربیت ہو جائے اس لیے رمضان آتا ہے۔ ہر سال رمضان میں گزشتہ گناہوں کی مغفرت کرا لیجئے، آئندہ سال کے لیے تربیت حاصل کر لیجئے۔ رمضان ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہیں بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔